बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम और मग़रबी दुनिया, डॉक्टर अब्दुल शकूर साहब के साथ मैं हाजिर हूँ। पिछले हफ्ते बात हो रही थी कि फ़लसफ़े के हवाले से फ़लसफ़ा क्या होता है, और आइए आज हम बात करते हैं इब्न रुश्द के हवाले से। जनाब डॉक्टर साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, खैरियत? अल्लाह का बड़ा एहसान, आपकी दुआ मोहब्बत। हाँ, तो क्या आपने फरमाया था ना कि इस जी हफ्ते हम बात करेंगे इब्न रुश्द के हवाले से, तो आप क्या इब्न फरमाएंगे? रुश्द जी, इल्म की शम्मा जो स्पेन और सिसिली में रोशन हुई, उसने यूरोप के अंधेरों को उजाले में बदल दिया। जी ऐसी एक रोशनी की किरण जिसका नाम है इब्न रुश्द। इनका पूरा नाम है अबुल वलीद मोहम्मद इब्न रुश्द अल कुर्तबी, जिसे अंग्रेजी में एवरोस भी कहा जाता है। जी ये है इब्न रुश्द। ये 1126 ईस्वी में पैदा हुए थे, और अरब की इस्लामी तारीख का ये वो चिराग है जिसने बरसों यूरोप के जहन पे हुकूमत की है। जी इब्न रुश्द से पहले जो मुसलमान फिलोसोफर थे, फलसफी जो थे, जैसे इब्न सीना और अल फाराबी, उन्होंने अरस्तु के नजरियात को बयान किया, तशरीह की, बयान किया, मगर मुकम्मल तौर पर वो कामयाब नहीं हुए और मामला और उलझा दिया। जी इब्न रुश्द ने अरस्तु को दूसरा जन्म दिया। अच्छा। उसके ख्यालात की इस अंदाज से तशरीह की कि उसे फलसफा अरस्तु का सबसे बड़ा मुफस्सिर माना गया। हम्म उसके फलसफे ने 200 साल तक यूरोप पर हुक्मरानी की। जी यूरोप के जो इंस्टीट्यूट थे वहां इसका फलसफा पढ़ाया जाता रहा। जी इब्न रुश्द नाम है उस शख्स का जिसने एक जदीद इल्मुल कलाम की बुनियाद डाली, वो अली सीना की गलतियों को सुधारा, और सबसे बढ़कर शायरा का तिलिस्म तोड़ दिया। जेकब एनाटोली, ये एक मुतरज्जम था, ट्रांसलेटर, 1194 में पैदा हुआ था और अरबी से इब्रानी जुबान में किताबों का तर्जुमा किया करता था। जी शहनशाह फ्रेडरिक दोयम सिसली का जो शहनशाह था, उसने इस जैकब एंटोली को अपने दरबार में बुलाया कि वो इब्न रुश्द की किताबों को अरबी से इब्रानी में तर्जुमा करे। ठीक। शहनशाह फ्रेडरिक जो दोयम सिसली, बहुत मशहूर शहनशाह है, उसने इब्न रुश्द की किताबों का इब्रानी में तर्जुमा करवाया। जैकब ने अरबी जुबान को यूरोप के लिए आसान बना दिया। उसने सबसे पहले इब्न रुश्द के काम को इब्रानी में मुंतकिल किया, जिसमें एक इब्न रुश्द की अरस्तु पर शरह और 4 दूसरी किताबें जो इब्न रुश्द की तसनीफ थी उन्हें इब्रानी में मुंतकिल कर दिया। जी माइकल स्कॉट, जिसका जिक्र हम हमारे प्रोग्रामों में करेंगे, ये पहला शख्स था जिसने इब्न रुश्द के काम को अरबी से लातीनी यानी लातीन जबान में तर्जुमा किया, ताकि उस जमाने में यूरोप में लातीनी जबान थी। जी जी जो बाइबल थी वो भी लातीनी जबान में थी, तो उसने लातीनी जबान में तर्जुमा किया और पूरे यूरोप में इब्न रुश्द का काम जो है वो मुतारफ किया। इब्न रुश्द के अफकार के अजाले का काम जिसने किया वो सेंट थॉमस अक्विनास था, उसका नाम। ये 1225 में पैदा हुआ था, और इटालियन पादरी जो था, यानी इटली का ये पादरी था, 1274 में इसका इंतकाल हुआ। इससे पहले कि मैं आपको अक्विनास और इब्न रुश्द के बारे में कुछ बताऊं, पहले मैं आपको उस वक्त के मजहबी और सियासी जो सूरत हाल है उसको मैं आपको समझाऊं, ताकि फिर आप उसको समझ सकेंगे। जी जी क्योंकि एक तरफ ईसाई अक्विनास और यूरोप इब्न रुश्द के अफकार के खिलाफ थे, दूसरी तरफ बेकन और उसके हमनवा इब्न रुश्द के हामी थे। यानी बेकन जो था वो भी एक ईसाई था, लेकिन अक्विनास जो था वो भी ईसाई था, मगर वो खिलाफ था। कलीसा के जो खिलाफ तहरीकों की इब्तिदा हो चुकी थी, यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड, और कलीसा ने पूरी कोशिश की कि मगरिब को रोमन कैथोलिक नजरियात का पाबंद बनाया जाए। जी ये नजरियात बुनियादी तौर पर लातीनी थे। अब वो लोग जो ईसाई तो थे मगर मगरिब की हुदूद में नहीं रहते थे, वो जी उन नजरियात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हुए और उसके खिलाफ तहरीकें उठी, मगर कलीसा ने उन्हें दबा दिया था।
یعنی نظریے کی حفاظت ضروری تھی اور اس سے اختلاف کرنے والا بدعتی کہلاتا تھا اور اس کی سزا موت اور اس کا قتل جائز ہوتا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے، 11ویں صدی کی، 12ویں صدی کی. عیسائیت کی بنیاد افلاطون کے نظریات پر تھی جی ہاں. اور ارسطو کے نظریات عیسائیت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. اس وقت ابن تک. رشد نے جب ارسطو کی شرح لکھی تو کیتھولک چرچ کے عقیدے سے ٹکراؤ ہو گیا، کیونکہ وہ افلاطون کے نظریات پہ تھے، ارسطو کے خلاف اس کے تھے. اس نے شرح ارسطو کے لکھی، اگر یہ افلاطون کی شرح لکھتا تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتا. تو جو کیتھولک چرچ کے مخالف تھے انہیں ابن رشد میں دلچسپی پیدا ہو گئی. اب دیکھیں نا، جب کیتھولک چرچ میں دو گروہ ہو گئے، ایک جو تھا وہ ان کے ساتھ تھا نظریے سے اور دوسرا ان کے خلاف تھا. تو جب جو خلاف تھا انہوں نے یہ دیکھا کہ ابن رشد کے نظریات جو ہیں وہ بھی چرچ سے ٹکراتے ہیں، تو جو مخالف تھے چرچ کے وہ ابن رشد کے ساتھ ہو گئے. ٹھیک. یعنی تمہارا دشمن میرا دوست. تو یہ وہاں کا اس وقت کا ماحول تھا 12ویں صدی کا. ڈاکٹر صاحب اس میں یہ سارا ماحول جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو اس ایرا کا، جو اس زمانے کا، وہ زمانہ اس کا زیادہ تر تعلق یورپ سے ہے. ہاں، یورپ کی بات ہو رہی ہے. یورپ کی یورپ. بات ہو رہی، کیونکہ ایشیا میں یا سینٹرل ایشیا وغیرہ میں اس وقت تو وہاں اوٹمن امپائر یا اسپین میں بھی مسلمانوں کی حکومت تھی نا اس وقت. ہاں، یہ یورپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو تاریخ اس حوالے سے، تاریخ میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ملتی، مگر سسلی کے شہنشاہ فریڈرک ثانی کا ابن رشد کی کتابوں کا ترجمہ کرانا، ایک اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یورپ کے خلاف تھا اور یورپ نے اسے خطرناک دشمن تعبیر کیا تھا، سسلی کے حکمران کو اس زمانے میں. اب ابن رشد کلیسا کے لیے ایک مسئلہ بن گیا اور ارباب قلم نے ان کے اثرات زائل کرنے کی کوشش کی. ابن رشد سے فرضی نظریات وابستہ کر دیے گئے، پروپیگنڈا شروع، اور پھر ان کا احتساب کیا گیا، پھر انہیں رد کر دیا گیا اور ابن رشد کو ملعون و مردود قرار دیا گیا اس زمانے میں. اچھا، تھامس ایکویناس فلسفی اور رومن کیتھولک سے وابستہ معروف شخص تھا. اس نے ابن رشد پر تنقید کا کام کیا اور ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا ایوروسس آن دی یونیکنیس آف انٹلیکٹ اگینسٹ. یہ کتاب شائع ہوئی اور تمام مغرب خوشیوں میں نہا گیا، گویا اسلام کو شکست ہو گئی. اکویناس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فطری طور پر ہر انسان سچائی کا متلاشی ہوتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ موقع میسر ہونے پر غلطی سے اجتناب کرے اور اس کا استرداد کرے. چونکہ ہمیں وہ سمجھ اور دانائی ملی ہے کہ ہم سچ سے آشنائی حاصل کر سکیں اور غلطی سے بچیں، تو پھر یہ امر قطعی طور پر نامناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سچائی کو سمجھ نہ سکیں. یعنی اس نے ہر طرح سے یہ کوشش کی کہ ابن رشد کا جو فلسفہ ہے، جو اس کی باتیں ہیں جو ارسطو کے حوالے سے ہیں، وہ غلط ہے. علامہ شبلی نعمانی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے، یہ مضمون اب آپ کو نہ کتابوں میں ملے گا نہ انٹرنیٹ پر ملے گا. یہ خطبات شبلی ہے نا، علامہ شبلی نعمانی، ہاں، خطبات شبلی نعمانی ان کی کتابیں ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے مضامین ہیں، کتابوں کی صورت میں بھی ہیں، انٹرنیٹ جو انہوں نے خطبات دیے تھے نا. ہاں، مگر جو حوالہ میں دے رہا ہوں یہ غیر مطبوعہ ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ میں نے ہاتھ کا لکھا ہوا پڑھا ہے، شبلی اکیڈمی، اچھا، ہندوستان کا سفر، جی جی جی، جس پہ کبھی بات ہوگی. غیر مطبوعہ مضمون میں لکھا ہے انہوں نے کہ علم کی بدقسمتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ شخص جو فلسفہ ارسطو کا سب سے بڑا مفسر تھا، جس کے فلسفے نے 200 برس تک یورپ پر حکمرانی کی، جس نے بو علی سینا کی غلطیوں کی اصلاح کی، جس نے ایک جدید علم الکلام کی بنیاد ڈالی، جس نے اشاعرہ کے طلسم کو توڑ دیا. اشاعرہ ایک فرقہ تھا جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ اشاعرہ تھا، جس کی افادات کے لیے 20,000 صفحات درکار ہوئے. آج اس کی تصنیفات اس طرح مفقود ہیں کہ کہیں 2-4 ورق ہاتھ آ جاتے ہیں تو شائقین فن سمجھتے ہیں کہ کیمیا ہاتھ آ گئی. یہ علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے. اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے
کہ اس کی تصنیفات خود اس کے زمانے میں برباد کی گئیں، کچھ یہ کہ اسپین کی تصنیفات ممالک مشرقیہ میں، اور جو ہے اسپین خود تباہ ہو گیا، اور سب سے زیادہ یہ کہ عیسائیوں نے جب اسپین پر قبضہ کیا تو سب سے زیادہ انہوں نے مسلمانوں کی علمی کارناموں پر توجہ کی۔ اسپین میں جب انکوزیشن کا محکمہ قائم ہوا جس کا مقصد تھا کہ جو کتابیں عقائد عیسوی کے خلاف ہوں وہ برباد کر دی جائیں، تو کارڈینل کریمن نے جو اس محکمے کا ایک ممبر تھا، گرناڈا جس کو کہتے ہیں، اس میں 80,000 عربی زبان کی کتابیں جلا دی گئیں۔ ابن رشد کی تصنیفات بھی اسی ذخیرے میں شامل تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے یہ غیر مطبوعہ جو ہے وہ بیان 1993 میں اسلام اور مغرب کے عنوان سے برطانیہ کے پرنس چارلز دی پرنس آف ویلز نے تقریر کی تھی، یہ ہمارے پرنس چارلز، جس میں کہا تھا کہ اسپین میں اسلامی کلچر اور سوسائٹی کے 800 سالہ قیام، یعنی 8ویں صدی سے 15ویں صدی تک اہمیت کو سمجھنے میں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ کلاسیکل کتابوں کے بچاؤ اور نشاط ثانیہ کے شروع ہونے کے لیے اسلامک اسپین نے جو کام کیا ہے وہ سب تسلیم کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابن رشد اور ابن زہر نے اپنے پیش دو عالموں الرازی اور ابن سینا کی طرح میڈیسن کی تعلیم اور پریکٹس میں جس طرح کام کیا اس سے صدیوں بعد یورپ نے استفادہ کیا۔ اچھا، ابن رشد کی اور اس کے علم اور فلسفے کی حیت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سینٹ تھامس کی ابن رشد پر فتح کو مختلف انداز سے پیش کیا۔ 14ویں صدی میں ایک پینٹنگ بنائی گئی تھی جس میں ابن رشد اور تھامس ایکویناس کو دکھایا گیا۔ یہ تصویر 1365 میں پیسا ایک جگہ ہے، اس میں ایک گرجے کی دیوار پر بنائی گئی تھی۔ آج کل یہ پوسٹ کارڈ کی شکل میں آپ کو انٹرنیٹ پر ملے گی جو بکتی ہے، جس کو ہم کہیں گے اسلاموفوبیا۔ اس تصویر میں کیا دکھایا گیا ہے کہ سینٹ تھامس اکیناس جس نے ابن رشد کے خلاف لکھا تھا، اس کو علم و حکمت آسمان سے خداوند مسیح اور دوسرے عیسائی عالموں اور یونانی فلسفیوں سے ملایا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ایک عرب اس کے قدموں میں گرا ہے، اور یہ عرب کوئی اور نہیں ابن رشد ہے۔ یہ پینٹنگ وہاں ہے، اور پوسٹ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے اور ٹائپ کریں گے کہ جو اکویناس کی جو پینٹنگ ہے سینٹ تھامس کی، تو آپ کو پینٹنگ نظر آئے گی انٹرنیٹ پہ، آج بھی موجود ہے، میرے پاس بھی ہے۔ تو قرطبہ میں اموی امیر عبد الرحمن کی رہائش گاہ کے قریب ابن رشد کا عالی شان مجسمہ نصب ہے قرطبہ میں، اگر آپ اسپین جانا ہو، اور قرطبہ کی یونیورسٹی میں بھی ایک مجسمہ اس کا موجود۔ فلسفی اسکالر عالم اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، جو بھی فلسفی جہاں سوچنے والا فکر رکھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ کسی مخصوص مذہب کا نہیں ہوتا ہے، وہ انسان کا ہوتا ہے۔ اور اسلام تو ویسے بھی ایک پوری زندگی کے لیے ہم اس کو گزار سکتے ہیں، اور اس لیے یہ موضوع بہت خوبصورت ہو رہا تھا، مزیدار ہو رہا تھا۔ خواہش تو تھی کہ ہم بات کو کرتے رہتے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے یہاں سٹاپ کیا ہے، تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔